बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाजरीन, इतवार का दिन हमने देखा कि पूरा का पूरा दिन हुकूमत इस कोशिश में लगी रही थी किसी तरह से नंबर्स पूरे कर लिए जाएं और आईनी तरमीमी बिल ऐवान में पेश कर दिया जाए, लेकिन उसको नाकामी का सामना करना पड़ा और ये मामला अब मौखर हो गया है। वज़ीर आज़म भी जा रहे हैं अमेरिका, जब वहाँ से वापस आएंगे तो फिर इस मामले को जो है टेकअप किया जाएगा। दूसरी तरफ इसके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, उसमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है उस पर भी हम बात करेंगे। और इसमें ख़ास बात यह है कि शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से। जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान, जो कि कल मरकज़ निगाह बने रहे थे तमाम दिन, और किसी ने यह भी कहा कि मौलाना डे मनाया गया, इस वक्त भी बिलावल भुट्टो की उनसे मुलाकात जारी है। शामी साहब, सर ज़रा जो गिला शिकवा और जो शकूक व शुबहात हैं जानिब से ज़रा वो सुन लें कि क्या उनको शकूक व शुबहात हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसा मैंडेट नहीं है, ना आईनी, ना कानूनी, ना वो रिजोल्यूशन जिसके बेस पे ये कमेटी बनी थी कि ये आईनी तरमीम और कोई भी पैकेज आ जाए तो उसको कंसिडर करे, उस पर रिकमेंडेशन दे और उस पर कंसेंसस डेवलप करे। इसका और नहीं इस उम्मीद से हम इसमें बैठे थे, ये प्रिसाइजली पार्लियामेंटेरियन थी। लेकिन वट एवर द मैंडेट, जब ये बात इसके सामने लाई गई कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आप देख लें, तो हमारा सबसे पहले मुतालबा सिर्फ ये रहा है कि आप वो ड्राफ्ट वर्किंग पेपर हमें दिखाओ कि किस नोयत की चेंजेस तरामीम आप कर रहे हैं। आपने कितने आइन के कॉन्स्टिट्यूशन के कितने आर्टिकल्स में किस नोयत के तरामीम कर रहे हैं। कोई तैयारी नहीं थी हुकूमत की। हुकूमत ने ना उनके पास नंबर थे और ना उन्होंने इसकी तैयारी की हुई थी। वाज़े तौर पे एक चीज़ सामने नज़र आ रही है कि हुकूमत के पास, जिसमें मुस्लिम लीग नून है और जिसपे पीपल्स पार्टी है, बिलावल है, ये गलत बयानी कर रहे हैं। इनको ये उजलत में करना चाह रहे हैं, इनको डिक्टेशन कहीं और से आ रही है। ना ड्राफ्ट था, ना कोई डॉक्यूमेंट था, ना कोई कागज़ था, ना कागज़ का टुकड़ा था। सारी हवा में बात हो रही थी। शायद लॉ मिनिस्टर साहब के पास भी कागज़ नहीं थे मौजूद, पता नहीं कागज़ भी कहाँ। ये नुस्खा, ये मुसव्वदा कहीं और से आ रहा है, कहीं और से आया है, जब ये नहीं दिखाया जा रहा। देखें, ये जहाँ से भी आया है इसका एक ख़ास पस मंज़र है। और जब आज़ादी अदलिया की तहरीक चलाई गई और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल कराया गया और जिन जजों को परवेज़ मुशर्रफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट से निकाल बाहर किया था, उनकी वापसी मुमकिन हुई। सही। तो ये समझा गया था कि अब अदलिया जो है वो लोगों को इंसाफ फराहम करने में लग जाएगी। अच्छा। लेकिन अब इफ्तिखार चौधरी साहब को देख लीजिए, उसके बाद साकिब निसार साहब को देख लीजिए, उमर बंदयाल साहब को देख लीजिए। अदलिया जो है, होना तो ये चाहिए था कि निज़ाम इंसाफ को दुरुस्त करने की तरफ, मुकदमों को जल्दी से निपटाने के लिए इक़दामात किए जाते, हुकूमत को मजबूर किया जाता। जहाँ प्रोसिक्यूशन है, इन्वेस्टिगेशन है, वहाँ सारे झोल दूर किए जाएं। वकला को कहा जाता कि वो तैयारी जल्द करके आया करें और इल्तवा में ना डालें चीज़ों को और तारीखें ना मांगा करें। सही। अदलिया ऐसा कुछ नहीं हुआ। अदलिया आज़ाद नहीं हुई, जजेस आज़ाद हो गए। वो कह रहे हैं अदलिया आज़ाद नहीं हुई, जज आज़ाद हो गए। ठीक है, सारा आंखों पर। लेकिन मसला ये हुआ कि उसके बाद फिर उस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दो बड़ी जमातें थी। सही। और ये एक दूसरे को ज़िच करने में लगी थी। तो इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं, अब क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो व करहन उनको बहाल किया था, दबाव में आके, अवामी दबाव में, और नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, काजी हुसैन अहमद साहब तो पेश थे। जी हाँ। उस तहरीक में। तो बहरहाल गुजरांवाला तक पहुंचे थे तो ऐलान हो गया था। अदलिया जो है उसने तजावुज़ किया। जो चीफ जस्टिस साहबान हैं उनमें ढंग के लोग भी रहे, उनमें बड़े यानी मोहतात भी थे, जैसे जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब हैं, और एक हद तक दूसरे जज साहबान भी हैं। अच्छा। लेकिन मजमूई तौर पर जो चीफ जस्टिस साहबान है ना, वो उन्होंने अपने आप को ऑल पावरफुल समझ लिया
انتظامیہ کا ناک میں دم کیا، وزیر اعظم جو ہیں ان کو نااہل قرار دیا، یوسف رضا گیلانی جو ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی گئی، نواز شریف جو ہیں ان کو 184(3) کے تحت نکال باہر کیا گیا، ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور کوئی انتظامیہ کو چلنے نہیں دیا گیا۔ ایک بار بار امتناعی جاری ہوتے تھے اور بس انتظامیہ کو ایک نکو بنا دیا گیا۔ سر، حالانکہ جسٹس افتخار چودھری خود کہتے تھے کہ ایبسولوٹ پاورز کرپٹ ایبسولوٹلی۔ ہاں، تو ایبسولوٹ پاور جو آئی ان کے پاس، اب ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ جو ایبسولوٹ پاور آتی ہے وزیر اعظم کے پاس تو وہ ہماری وہ درگت بناتا ہے جو وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں بنی۔ اچھا، جب ایبسولوٹ پاور آتی ہے آرمی چیف کے پاس تو پھر وہ ہماری درگت بناتا ہے، بلکہ بار بار بناتا چلا جاتا ہے۔ جب یحییٰ خان کو دیکھ لیں، فیلڈ مارشل ایوب خان کو دیکھ لیں، اس سے پہلے اس کے بعد پھر ضیاء الحق صاحب کو دیکھ لیں، مشرف صاحب کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد جب یہ ٹیک اوور ختم ہو گیا سلسلہ تو پھر باجوہ صاحب نے کیا کیا؟ ہائیبریڈ نظام کے تحت۔ ہائیبریڈ نظام پہ آیا۔ مطلب یہ کہ اب جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کا جو اختیار تھا، ایک تو یہ تو ہوا کہ فوج جو ہے اس کا ادارہ، اس میں مداخلت ممکن نہیں ہو سکی سیاسی عناصر کی یا انتظامیہ کی، تو اس کو تو پروٹیکٹ کر لیا گیا، لیکن جب فوج کی مداخلت ہے وہ ہر جگہ شروع ہو گئی اور توثیق عدالتوں سے ہوئی، اور پھر عدالت کے پاس جب اختیار آیا تو چیف جسٹس صاحب ڈیم بنا رہے ہیں، ہسپتالوں کے دورے کر رہے ہیں، چھاپے مار رہے ہیں، لوگوں کو نوٹس جاری کر ان کی توہین کر رہے ہیں، ان کی تذلیل کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم کو سمجھ لیا گیا کہ یہ تو کوئی ایک جیسے معمولی اہلکار ہے، جب اس کو کبھی بلائیں گے، دھمکائیں گے، اور وزراء ہیں ان کے ساتھ، تو پھر یعنی ایک یہ عجب ہے میری قسمت کہ جو دل کسی کو دوم ہے وہی میرے سر سے مارے اسے کر خراب الٹا۔ اسی طرح کی سر کوئی بات آج اعظم صاحب نے بھی کی ہے۔ بینظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے درمیان ایک ہوا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 میں، اس میں طے کیا گیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے جو آئینی نوعیت کے مقدمات سنے، اور سپریم کورٹ جو ہے دوسرے اپیلیں جو ہیں مقدمات کی وہ سنے۔ ٹھیک، لیکن اب دیکھیے آج کیا 18 سال ہو گئے، زیادہ ہو گئے 18 سال میں 2006 2024، تو اس میں پھر اس کو اس طرف کو حرکت ہوئی۔ ایسے ادوار گزرے ہیں جن میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے پاس مل کر 2/3 اکثریت تھی، اور وہ 2/3 اکثریت کے تحت وہ نظام عدل میں جو امپروومنٹ چاہتے تھے وہ کر سکتے تھے۔ اب حرکت کر رہے ہیں نا سر، جو ہے اس کو دوسری جماعتوں نے بھی تسلیم کر لیا تھا مصداق جمہوریت، بالکل، پی ٹی آئی بھی شامل، ایسا نہیں ہوا۔ اب وہ ایک دوسرے کے در پر رہے، اور اب اچانک جیسے جو ہڑبڑا کے اٹھے ہیں اور کہ ترمیمیں لانی ہیں آئین کی، اب جو پارٹی ان پاور ہے، بلکہ پارٹیز ان پاور ہیں، جو اب تو اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے، اب ان کے ساتھ 2/3 اکثریت نہیں، تو اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے اور وہ ان کی مخالفت کر رہی، تو اب جو ترامیم ہے ہونا چاہیے تھا کہ ترمیمی بل جو ہے یہ پیش کیا جاتا، اور اس کے بعد تجاویز جو تھی پھر ان پہ بحث ہوتی، قومی اسمبلی پہ ان پہ غور ہوتا، لوگ بھی اس پہ ڈسکشن میں شریک ہوتے ہیں، جیسے 18ویں ترمیم ہوئی تھی۔ جی ہاں، اور یہی مطالبہ، اس میں اسمبلی کی جو کل جماعتی کمیٹی تھی اس نے بہت طویل مشاورت کی تھی، اور اس وقت عام لوگوں کو شریک نہیں کیا گیا۔ ہاں، لیول آف سیٹسفیکشن بھی اس وقت بہت زیادہ تھا جو کہ اب دکھائی نہیں دے رہا حکومت۔ اب یہ ہوا، اور ایک دن کل سارا دن یہ ہوتا رہا، اجلاس بلا لیا گیا، اور اب ہو رہا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس، پھر سینٹ کا اجلاس، اور ملتوی ہوتا گیا، رات تک لوگ بیٹھے رہے، اور بس ترامیم آ رہی ہیں، ہم نے بندے پورے کر لیے ہیں اور ہم ترامیم کریں گے۔ ایسا یعنی معلوم یہ ہو رہا تھا کہ آج راتوں رات یہ ترامیم منظور کرائی جائیں گی قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے، اور منڈے کو جیسے صدر محترم اس پہ دستخط کریں گے اور آئین میں ترمیم۔ جلدی کیا تھی ویسے؟ یہ تاثر ایسا تھا۔ اچھا، اب وہ زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اب تاثر۔
بات یہ ہے کہ مولانا کے پاس بھی ووٹ ہیں، 2/3 اکثریت حکومت کے پاس تھی نہیں، تو ظاہر ہے ان کا بھی مسودہ تو دکھائیں. اب یہ تو ایسی اطلاعات ہے کہ نواز شریف سے پہنچ گئے وہاں جی ہاں، اسلام آباد اور فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا، ملنے بھی تو انہوں نے جانا کہا تھا. بھائی ہمیں تو وہ ابھی تو ترامیم دکھائی ہی نہیں گئی. جی ہاں، تو سخت غصے میں آئے. بھئی ترامیم آپ نے نہ حلیفوں کو دکھائیں نہ حریفوں کو دکھائیں. تو اب جو بھی آپ کہیں، دیکھیں دستور جو ہے نا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہوتا. بالکل. دستور جو ہے یہ آل ٹائمز فار آل ٹائمز ہوتا ہے نا، ہر ایک کے لیے ہوتا ہے. اس لیے اس میں ترمیم کرتے وقت بڑی احتیاط سے غور و فکر سے کام لینا چاہیے. اور آج یعنی جو ہوا یہ ہے کہ اب وہ ترامیم جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں. اب وہ سامنے ان پہ اب ڈسکشن ہوگی، ان میں کیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کیسے بنے گی، جی ہاں، ججوں کا ٹرانسفر دوسری کورٹس میں کیسے ہوگا، یہ ساری باتیں ہیں. اور پھر جو انتظامی معاملات میں جو بیجا مداخلت ہے اور پارلیمنٹ کے اختیارات میں جو مداخلت ہے اس کو اصل میں تو اس کی تو ضمانت ایک ہی ہے. وہ کیا؟ کہ جو حکومت اور اپوزیشن پوری پارلیمنٹ کے طور پہ کردار ادا کرے. اچھا. اور اگر پارلیمنٹ کے اختیارات پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرے، کیونکہ پارلیمنٹ کے پاس تو اختیار ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر سکتی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ خط تنسیخ پھیر سکتی ہے، 2/3 اکثریت سے اپنے اختیارات کا مظاہرہ کر سکتی. تو پھر جب تک اپوزیشن اور حکومت کٹھے نہیں ہوں گے اور ادارہ جاتی نہیں فراہم کریں گے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کو زچ کرنے کے لیے اگر ترمیمات کریں گے تو پھر یہی تماشے لگیں گے. بلاول بھٹو سر آج یہی کہہ رہے تھے کہ ہماری تو کوشش یہ ہے کہ اس پر اکثریتی اتفاق رائے آئے، لیکن مولانا جو ہیں ان کی کیا کوشش ہے؟ انہی کی زبانی ذرا سنتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے کیا کہا. رکھتا ہوں اس جماعت کے ساتھ جنہوں نے پبلکلی اس ادارہ کا ہیڈ کو متنازع بنانے کی کوشش کیا. اس لیے ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہم کم از کم اکثریتی کنسنسس لے کر آئیں. مولانا صاحب کرنے کی کوشش یہ ہے کہ یونانیمس کنسنسس. ہم تو 2006 سے انتظار میں ہیں کہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کو مکمل کریں. اگر ایک دن مجھے انتظار کرنا پڑے گا تو اتنا بڑی بات. تو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں نا، اب بلاول صاحب جو ہیں وہ مولانا سے ملے ہیں، پھر دوبارہ جا رہے ہیں. جی ہاں، پہنچ گئے دوبارہ ملاقات میں. دیکھیے اصولی طور پر ان ترامیم پر کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کی جو آخر الفاظ ہیں، اس کے دوسرے معاملات ہیں، ایک ایک لفظ پہ غور کرنا پڑتا ہے. یعنی ادارے جو ہیں آپ ہر نظام کو، عدالتی نظام کو تہہ و بالا نہیں کر سکتے نا، اس کو آپ نے امپروو کرنا ہے نا، کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیں تاکہ سپریم کورٹ دوسرے مقدمات نپٹا سکے. بالکل. وہ آئین سے حوالے سے جو پیدا ہونے والے نکات ہیں، جو اختلافات ہیں، ان کو رفع کرتی رہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نظام عدل کو ایک صدمہ پہنچا دیا جائے. ٹھیک ہے سر، لیکن اب یہ بھی کہا جا رہا ہے، جو ظاہر حکومت کے مخالف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اب حکومت کو سبکی ہو گئی ہے تو اس وجہ سے انہوں نے سٹیک ہولڈرز کو لینے کا فیصلہ کیا. لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ دیر آئے درست آئے، اچھی بات ہے. دیکھیے راجہ خالد ایڈوکیٹ صاحب بھی ہمیں سر جوائن کر چکے سبکی ہوئی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، کیونکہ جلد بازی اجلت سے کام لیا جا رہا تھا، جلد بازی کی جا رہی تھی، مخفی رکھا جا رہا تھا. مگر مخفی رکھا جا رہا تھا. لیکن اب چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اب ان پہ ڈسکشن ہونی چاہیے، مشاورت ہونی چاہیے، اور جو چیزیں جن پر اتفاق ہو ان کو آگے بڑھنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ ارکان اسمبلی جو ہیں ان کا اتفاق ہونا چاہیے. اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ آئین بنایا تھا ہم نے اتفاق رائے سے. آئین اب اس میں ترامیم کی ہیں، ٹھیک ہے 2/3 اکثریت کو حق حاصل ہے کہ وہ ترمیم کر سکے، لیکن ایسی ترامیم جن پہ ایک تنازع پیدا ہو جائے، معاشرہ بکھر جائے، ایک پولرائزیشن ہو جائے، تو وہ ان کے بارے میں غور کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور ابھی تو آپ دیکھیں کہ ایک ہمارے جو بعض وکلا ہیں وہ درخواست لے کے پہنچ گئے سپریم کورٹ. جی ہاں، کہ آپ ان ترامیم کے خلاف حکم جاری کر دیں، ان پر غور نہ کرنے پائے پارلیمنٹ. اب یہ دیکھیے یہ ایک دوسری انتہا ہے. آپ پارلیمنٹ کے اختیارات جو ہیں غور کرنے کے، اس پہ کسی ترمیم لانے کو کیسے طلب کر سکتے ہیں؟ تو پارلیمنٹ کے ہم نے یہ جو تجاوز کی بھی
یا وکلا حضرات بھی ان کو تو بھی سر اس میں تو یہ بھی اس میں تو درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ جب ترمیم آئے گی پاس ہوگی اس کے بعد آپ جو چاہیں درخواستیں دیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ترمیم پہ غور ہی نہیں کریں گے؟ تاریخ کو دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر وہ ایکٹ بن گیا تھا، پہلے وہ ایکٹ روکا گیا، ہاں دستخط ابھی ہوئے نہیں تھے تو اس وقت روک دیا گیا، آرڈنری لا تھا نا، وہ بھی غلط ایک فیصلہ ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد قاضی فائز صاحب نے آ کے اس کو ختم کیا ان کے۔ اب دیکھیں اب فوجی عدالت کا معاملہ ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کا کیس آئے گا کہ نہیں آئے گا، وہ درخواست لے کے گئے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ اب ہمیں بتائیں آپ کا ارادہ کیا ہے، اب وزارت دفاع کہہ رہی ہے کہ ابھی تو کوئی ہم نے فیصلہ نہیں کیا، وہ کہتے ہیں چلیے اب 4-5 دن کے بعد بتا دیں فیصلہ کر، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے ایسا کیا ہنگامہ ہو گیا، جب فیصلہ ہو جائے گا اگر کوئی حکومت کوشش کرے گی، وزارت دفاع کچھ کوشش کرے گی، قانونی رائے سر آپ آ جائیں سپریم کورٹ میں آ جائیں، ہائی کورٹ میں آ جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو پریویلیج جو ہے آپ ایکشن کرتے ہیں اس سے تو پورا نظام جو ہے وہ مذاق بن کے رہ جاتا ہے۔ سر راجہ خالد ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ذرا قانونی رائے ان سے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب شامی صاحب۔ صاحب یہ بتائیے کہ اب آپ ماشاءاللہ بڑے میں شریک ہیں، غور سے چیزی چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، تو آپ کو کیا امکان نظر آ رہا ہے کہ اب یہ آئینی ترامیم جو ہیں کہاں تک پہنچی ہیں اور کہاں تک پہنچیں گی؟ جی شامی صاحب، میرے خیال میں جس طرح سے حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے پاس نمبر پورا ہے، ان کے پاس جو ریکوائرڈ میجورٹی ہے وہ اویلیبل ہے، لیکن شاید چونکہ آپ نے جس طرح سے انٹرو میں بتایا، اس کی سارا بیک گراؤنڈ بتایا کہ یہ ایک آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے اور اس میں ایک نہیں بہت ساری ترمیمات ہیں، بہت ساری امینڈمنٹس ہیں، تو لہٰذا آئینی ترمیم کرتے وقت بہت باریکیوں میں جایا جاتا ہے، ایک ایک ورڈ کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کے کئی طرح کے معنی نکلتے ہیں، بعد میں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس جو ملک کی ہیں اس کی ایک ایک ورڈ کی وہ تشریح کرتی ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن کرتی ہیں، اس میں کاماز، فل سٹاپ، سیمی کولن اور پھر جو پرووائزو ہوتا ہے آرٹیکل کے ساتھ آگے پرووائڈڈ دیٹ جسے ہم کہتے ہیں، ان چیزوں پہ بھی غور کیا جاتا ہے، ان کے کانسیکوینسز پہ غور کیا جاتا ہے، ان کی امپورٹنس کو بڑے غور و فکر سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے شاید ڈیلے ہو رہا ہے، چونکہ تجاویز آ رہی ہیں مختلف طرح سے، تو پھر یہ فوراً ڈرافٹ نہیں ہو سکتا کہ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اسے کھڑے کھڑے جو ایک امینڈمنٹ لے کے آئی ہے گورنمنٹ یا امینڈ کر کے آئی ہے جو ڈرافٹ لے کے آئی ہے اسے وہیں پہ امینڈ کر دے، پھر اس سے ظاہر ہے پھر یعنی اس کے اسپیشل ڈرافٹس مین ہوتے ہیں، اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اس طرح سے اگر دیکھیں جس طرح ماضی میں کانسٹیٹیوشن کو ڈرافٹ کیا جاتا رہا، اس طرح کے کیلیبر کے ڈرافٹ مین اب کم رہ گئے ملک کے اندر، لہٰذا یہ بڑے غور و خوض کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ اسے اس کی ڈرافٹنگ ہوتی ہے، ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کے دورس نتائج کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ان ترامیم کے بارے میں آپ کا تاثر کیا ہے مجموعی طور پر؟ جی شامی صاحب، میری گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک عرصے سے ایک تو بالکل بنیادی سی بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت 61,000 سے زیادہ کا بیک لاگ ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے کانسٹیٹیوشنل کیسز چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں، اور ان کی امپورٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے فل کورٹ تشکیل دے دی جاتی ہے یا لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک عام لیٹیگنٹ سفر کرتا ہے، اس کی اگر سول اپیل ہے یا وہ غیر مؤثر ہو جاتی ہے، یعنی اس کا جو نیچے والا فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے، پھر وہ اپیل غیر مؤثر ہو گئی۔ پھر اسی طرح جو کرمنل کیسز ہیں، آپ نے ماضی قریب میں دیکھا ہوگا، بہت ساری باتیں سننے میں آئیں کہ بندے کی جیل میں ڈیتھ ہو گئی وہ اور اس کی اپیل نہیں لگی، تو جب اپیل ٹیک اپ ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ کئی سال پہلے فوت ہو چکا ہے، یا کئی سال پہلے دی گئی سزا پوری کر کے وہ گھر جا چکا ہے۔ درست ہے، آج وزیر صرف کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم ہونے سے تو التوا ختم نہیں ہوگا نا، یہ تو ہماری عدالتوں کا جو جس طرح طریقہ کار ہے، اور وکلا جس طریقے سے ایک درخواست دیتے ہیں، پھر دوسری دیتے ہیں، پھر تیسری دیتے ہیں، پھر التوا مانگتے ہیں، بہانے لگاتے ہیں، اس سے بھی تو تاخیر ہوتی ہے نا، تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا نا۔ جی یہ ساری بالکل آپ نے شامی صاحب بالکل درست فرمایا، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ایک کاسٹ کا نظام وضع کیا جائے کہ اگر کوئی ایڈجرمنٹ لے گا اسے کتنی کاسٹ امپوز کی جائے گی،
اور کاسٹ کے ساتھ ایک فائنل اپرچونٹی دی جائے گی کہ اگلی تاریخ پہ اگر وہ نہیں آتا تو کورٹ عموماً یہ کہتی ہے کہ ہم ریکارڈ دیکھ کے فیصلہ کر لیں گے، پھر آپ کی ضرورت ہمیں نہیں ہوگی، ہم آپ کو نہیں سنیں گے، ہم ریکارڈ دیکھ کے فیصلہ کر لیں گے. اس طرح کا بھی پھر ٹائم فریم دیا جائے کہ کیس کی امپورٹنس کو. تو اس میں تو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ دیکھیں انڈیا جو ہے اس میں تو سپریم کورٹ کا ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوتا ہے جو آئینی جو درخواستیں ہیں ان کی سماعت کرتا ہے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک 5 ججوں کا بینچ بنا دیا جائے جو ان مقدمات کی سماعت کرے گا، ان کو مختص کر دیا جائے اس کام کے لیے. جی جی بالکل آپ ٹھیک فرماتے ہیں. میرے ذہن میں ویسے یہی تھا، میں آج پتہ چلا کہ وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ تشکیل دی جا رہی ہے. بہتر یہی ہے میرے خیال میں، یہ خیر بہتر سمجھتے ہیں ہمارے لا منسٹر صاحب، انہوں نے اس پہ بڑی ڈیلیبریشن کی ہوگی. اٹارنی جنرل صاحب بھی ہمارے ماشاءاللہ بڑے کمپیٹنٹ ہیں، انہوں نے ایک نہیں مختلف لوگوں سے رائے لی ہوگی، پاکستان کے بڑے بڑے جورسٹ اس میں انوالو ہوئے ہوں گے، تو وہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن میری ناقص رائے اور کم علمی اپنی کم علمی اور ناقص عقلی کا اعتراف کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ تشکیل دے دیا جائے جو صرف کانسٹیٹیوشنل میٹرز دیکھے، اور باقی جو کورٹ ہے وہ سارے باقی جو کیسز ہیں وہ چاہے بینکنگ سے. سر لیکن مخالفت جو ہے اب وہ کی جا رہی ہے، اور جیسے حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ایک عدالت کے ہوتے ہوئے نئی آئینی اٹھا، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو وکلا تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. یہی نا ایک عدالت، مطلب یہ ایک عدالت کا بینچ بنا سکتے ہیں آپ تاکہ سپریم کورٹ بائیفرکیٹ بھی نہ ہو اور مسئلہ بھی حل ہو جائے. میرے خیال میں یہ بڑی اچھی تجویز ہے. آپ بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا. آپ نے کئی دہائیوں سے ظاہر ہے اس صحافت سے وابستہ ہیں، اور آپ کے سامنے تو ہم سب لوگ طفل مکتب ہیں، آپ نے سب کچھ دیکھا. میرے خیال میں یہ بالکل صاحب قسم کی تجویز ہے آپ کی بھی، اور میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ شاید کوئی اس طرح کا کانسٹیٹیوشنل بینچ، اور میں اس پہ مختلف چینلز پہ اس طرح کی رائے بھی دے چکا ہوں کہ اس طرح کی کورٹ ہوگی. جو مجھے اس کا خد و خال نظر آ رہے تھے وہ اسی طرح کے تھے. دوسرا اس سے ہٹ کے شامی صاحب یہ ہے کہ یہ جو پینل بنایا جاتا ہے نا، بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک پینل تشکیل دیا جائے فار دی ایلیویشن آف دی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ. اس کی بھی ضرورت اس لیے ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک اچھا جج اچھا منتظم بھی ہو، اچھا ایڈمنسٹریٹر بھی ہو. مگر ایسا ہوا نا، ہم نے تو طویل جد و جہد کے بعد اور عدالتوں کے فیصلے کے بعد تو یہ ہم نے سینئر موسٹ جج کا تقرر جو ہے چیف جسٹس کے طور پہ ہو، اس کو حاصل کیا ہے. اوریجنل دستور میں تو یہ بات نہیں تھی، اس میں 1973 کا دستور ہے، اس میں یہ بات نہیں تھی. لیکن جس طرح پھر ہماری حکومتوں نے اپنے اختیار کو ناروا طریقے سے استعمال کیا، 7 نمبر کے 8 نمبر کے جج جو ہیں ان کو چیف جسٹس بنانا شروع کیا، اور پھر ججوں کو لگانا شروع کیا میرٹ کے بغیر. تو پھر اس کے بعد ایک بغاوت ہوئی نا ایک قسم کی، اور عدلیہ نے خود اس کے آگے دیوار کھڑی کی. پھر سینئر موسٹ جو ہے جج جو ہے اس کو چیف جسٹس بنانے کے بارے میں حکم دیا گیا، پھر ہم نے اس کو آئین کا حصہ بنا دیا. اب ہم پھر ریورس چلے جائیں گے، ریورس گیئر لگائیں گے. اگر 5 ججوں کا نام، یعنی 3 کی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن 5 جو ہیں تو بہت زیادتی نہیں ہو جائے گی؟ جی دیکھیے شامی صاحب، یہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اس سے پہلے ایسے ہی تھا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں جو سجاد علی شاہ کو بنایا گیا، جب سجاد علی شاہ صاحب کو اس لیے کہ میاں نواز شریف کی جب اسمبلی ڈیزالو کی تھی اسحاق خان صاحب نے، تو انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا، تو شاید انہوں نے سمجھا کہ یہ میرے اس میں رہیں گے اور میری بات سنیں گے، تو 4تھے نمبر سے اٹھا کے تو سعود جان جیسے جج کو سپرسیڈ کر کے انہیں چیف جسٹس بنایا گیا، اور بعد میں پھر ان کے خلاف بھی کارروائیاں شروع ہو گئیں. تو بھٹو صاحب نے جسٹس اسلم ریاض حسین کو 8ویں کے 9ویں نمبر سے اٹھا کر چیف جسٹس بنا دیا لاہور ہائی کورٹ کا. جی وہ بات صحیح ہے، لیکن اب اس میں چیف جسٹس کی ایلیویشن یا چیف جسٹس کے تقرر کے حوالے سے ایگزیکٹو کا کہیں بھی کوئی اختیار نہیں رہے گا. اب تو جوڈیشل کمیشن کے پاس یہ سارا اختیار چلا جائے گا، اور پھر پارلیمانی کمیشن کے پاس. یہ الجہاد ٹرسٹ کیس تھا 97 کا، آپ کو یاد ہوگا، ابیب ابوالخیری صاحب کا کیس، اسی کے نتیجے میں سارا فیصلہ ہوا نا. سر ایک بریک لے لیے، اس میں سینیرٹی کا اصول طے کیا گیا.
जी सीनियरिटी का, और फिर 18वीं तरमीम में ये कहा गया कि द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी एलिवेटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो वो नतीजातन ये उस वक्त तो हमने समझा था कि ये बिल्कुल खुशाइंद है, लेकिन अभी आप देखें कि बाज़ जजेस हमारे वो 23 दिन तक, यानी मुद्दत के वाले से भी मैं साथ बात कर लूं कि 23 दिन तक जवाद ख्वाजा साहब चीफ जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट के, 6 माह तक सदक जिलानी साहब रहे, इसी तरह कोई साल 8 माह, और ये जो एहसन थे अपना ये जो रिजाइन करके थे एजाजुल एहसन, तो वो अगर चीफ जस्टिस होते तो उनके भी टर्म यही कोई 8-9 माह बनती थी, लेकिन ये सारे लोग पर्क्स एंड प्रिविलेज लेते सर एक क्विक ब्रेक ले लें सर मुझे खालिद साहब जो हमारी हुकूमतें हैं जिस तरह इख्तियारात को मिस यूज करती हैं और इंतजामिया जिस तरीके से अपनी जाती पसंद नापसंद पे उतर आती है, उसकी वजह से तो हमें ये दिन देखना पड़ा है सर। इसका इंडिया जो है, इंडिया में उसी तरीके से काम हो रहा है, वहाँ उसी तरीके से चीफ जस्टिस मुकर्रर होते हैं, वो अपनी हदूद व क़यूद में भी रहते हैं, तजावुज भी नहीं करते। यहाँ हदूद व क़यूद को भी अबूर करते हैं, तजावुज करते चले जाते हैं और हर चीज के एक आमर मुतलक बन जाते हैं, अदालती मार्शल लगा देते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के तौर पे अपना काम नहीं करती, तो ये सारे मसाइल तो हमारे हैं ना। मौजूद है सर, एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक जिसका जवाब ले वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। देखना ये कि आने वाले दिनों में अब इस तरमीम को या तरामीम को पास कराने के लिए हुकूमत को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत को और अपोजिशन को मिल के बैठना चाहिए। अवाम जो है उनको रिलीफ देनी है, उनको सहूलत फराहम करनी है, पार्लियामेंट का एतबार कायम करना है, ये सारे मुश्तरका मामलात हैं। बिल्कुल। और मिलकर बैठ जाएं और इस्लाहात कर लें। और एक बात मुझे आज फारूक सत्तार साहब की बहुत ठीक लगी है, उन्होंने कहा भाई ये बुनियादी जो जमहूरियत है, लोकल बॉडीज उनको भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दें। ये कैसी जमहूरियत है जो मरकज में होती है या सूबे में होती है, दारुल हुकूमतों में होती है, नीचे तक पहुंचती नहीं है। तो ये सारी चीजें गौर कर लें और लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हर सतह पर उनको बाइख्तियार करें और अदलिया जो है उसकी आज़ादी को मुतस्सर किए बगैर उसको हुदूद व क़यूद में रखें। जैसे क्या कह रहे थे हमारे तारड़ साहब कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने मुल्क का फैसला नहीं करना, उन्होंने मुल्क नहीं चलाना, पार्लियामेंट नहीं चलाना। सर सुने जरा क्या फरमा रहे थे आजम नज़ीर तारड़ साहब आज। हुकूमती हलकों में मुशावरत होती है, उसके बाद उसको एक ड्राफ्ट बिल की शक्ल में काबीना के सामने लाया जाता है। ये बिल मुसव्वदा बन के काबीना में नहीं गया, उस पर मौलाना फजलुर रहमान से भी हमारे राब्ते हुए। पार्लियामान जो है ये उसका इख्तियार है कि वो आइनी ढांचे के अंदर रहते हुए जो मुनासिब कानून साजी करे, वो कानून साजी उसका इख्तियार है। आपने डायरेक्शन तय करनी है। डैम बनाए हैं उन्होंने, देखने चल रहे हैं, पानी भी चल रहा है, बिजली भी आ रही है वहाँ से, पैसे इंटरेस्ट वाले अकाउंट में डाल के चले गए। आपने बताना है कि ये मुल्क कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट नहीं मुकर्रर करना, तो प्लीज़ ज़रा तासुब की ऐनक एक साइड पे रख के थोड़ा आगे चले। जुडिशियल रिव्यू का जो इख्तियार है, पार्लियामेंट अपनी जगह सुप्रीम है, लेकिन जो जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार है वो तो सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। अच्छा। वो उसका जायजा ले सकती है, तशरीह कर सकती है। पार्लियामेंट ने कोई कानून आइन के खिलाफ तो नहीं बना दिया, आइन की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो गई। ठीक। आइन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रूह के खिलाफ तो कोई काम नहीं हो गया। बुनियादी ये उनको जुडिशियल रिव्यू का हक हासिल है, लेकिन वो जुडिशियल रिव्यू अब हर जगह मदाखलत करेगा तो फिर मसला खराब होगा। अभी तो आप देखें कि जो मखसूस नशिस्तों का केस है, हाँ जी, उस पे जो इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की खिदमत में अर्ज किए। सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज जो थे 8 जज जी, उन्होंने अब
ایک فیصلہ اس کی وضاحت جاری کی سیٹرڈے کو آئی. اب ایسی جاری کی ہے کہ سپریم کورٹ کا ڈپٹی رجسٹرار کو لکھ رہا ہے ایگزیکٹلی کہ بھائی ہمارے پاس تو آیا نہیں, یہ ڈائریکٹ چلا گیا ویب سائٹ پہ. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی کوئی نوٹس نہیں جاری کیا, بات نہیں سنی. مگر وہ جو میں نے وضاحت جاری کی ہے اس میں کچھ غصہ جھلکتا ہے, اس میں کوئی الیکشن کمیشن پر کی سرزنش ہے, اس کے اوپر ریمارکس ہے. الیکشن کمیشن جو ہے اس کو اس پہ کچھ جھنجھلایا ہے. آج اجلاس ہوا لیکن بے نتیجہ ختم بھئی ہوا. آپ دیکھیں, آپ چیف جسٹس اور دوسرے جو صاحبان ہیں اور سارے جج جو ہیں وہ یہ دیکھیں, یہ کوئی ذاتی معاملات نہیں ہیں, یہ قومی معاملات ہیں. اپنا تحکم قائم کیجئے لیکن ذرا احتیاط سے, بردباری سے. غصے میں اظہار کرنا, گفتگو اور غصے کے الفاظ ادا کرنا, یہ کوئی آپ کا طاقت کا مظاہرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور الیکشن کمیشن کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو دستور کی تشریح ہے, قانون کی جو تشریح ہے وہ سپریم کورٹ نے کرنی ہے, وہ الیکشن کمیشن نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن کا احترام اپنی جگہ ہے. سپریم کورٹ کے جو فاضل جج ہیں انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا جو احتیاط نہیں کی. ٹھیک ہے. اور یہ وہ اچھی نظیر قائم نہیں ہوئی, لیکن بہرحال حکم تو سپریم کورٹ کا چلے گا اور اسی کو حق حاصل ہے. ٹھیک ہے سر, صرف یہ بس کوئکلی میں آپ سے یہ مطلب جاننا چاہوں گا کہ یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ ہونا کیا چاہیے, لیکن آپ کو ہوتا کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کیا کنسنسس ہو جائے گا؟ کیونکہ حامد رضا صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی مثبت چیزیں لائیں گے, ہم ساتھ دیں گے. یعنی ابھی تو 2/3 میجورٹی بھی نہیں ہے, کنسنسس کی بات تو الگ ہے. 2/3 کم از کم ضرورت ہے نا. اتفاق ہو جاتا ہے تو وہ بھی بیٹھیں, نمبرز پورے ہو جائیں گے. مشاورت کریں, ایک دوسرے کو قائل کریں, ایک دوسرے کو دشمن نہ سمجھیں, اور پارلیمنٹ جو ہے پارلیمنٹ کے طور پہ کام کرے, تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ابھی یہ دیکھیں چنیوٹ پریس کلب سے خالد یاسین صاحب بار بار میسج کر رہے ہیں کہ 3 روز سے چنیوٹ کے اکثر علاقوں میں سوئی گیس بند ہے. یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے, کل عید میلاد النبی ہے, لوگوں نے اس کے لیے فاتحہ دلانی ہے اور دیگیں پکانی ہیں, کھانے پکانے ہیں, پکوان پکانے. تو یہ دیکھیں سوئی گیس کے حکام اور ہر قیمت پہ یہ شہر میں یہ گیس جو ہے وہ فراہم کریں. اور ڈاکٹر فرید ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ مینجمنٹ کے اندر مسٹری از مسچیف. اچھا, اگر کوئی خفیہ بات رکھی جائے تو وہ شرارت کی بات ہے. اس لیے جو بات ہونی چاہیے وہ کھلی ہونی چاہیے. آئین میں ترمیم کرنی ہے, کھل کے کریں, سب کو بتا کے کریں, سب کے سامنے سب کو بتا کے کریں. اور ابھی آپ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس جو اشرف سہیل صاحب ہیں, روزنامہ مشرق کے ایڈیٹر, وہ میرے پاس آئے روتے چیختے, کہنے لگے بھئی وہ ہمارا کوئی تنازع چل رہا تھا جو پراپرٹی کا لینڈ اونر کے ساتھ ان کے, مگر وہ انہوں نے کیا کیا کہ کوئی عدالتی حکم حاصل کیا, ان کے دفتر پہ دھاوا بول دیا اور ہر چیز تہس نہس کر دی, اور ان کے سارے کمپیوٹر اور ساری کیمرے تباہ کر دیے, اور اس طریقے سے لاکھوں روپے کا نقصان ہوا. یہ روزنامہ مشرق پر یہ جو حملہ ہے اس کا میں خیال پولیس کو کارروائی کرنی چاہیے, اور انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب جو ہیں وہ اس کا نوٹس لیں. ہماری محترمہ جو وزیر اعلیٰ ہیں مریم بی بی, وہ اس کا نوٹس لیں. یہ جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ ہو, اور جو ملزم ہیں بلکہ مجرم ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور اس کو ڈکیتی کی واردات ہے یہ, اس کی تو کسی طور اجازت نہیں دی جا سکتی. اچھا سر, آخر میں 2 منٹ رہ گئے ہیں. بانی پی ٹی آئی, آج آپ نے ذکر, ہاں بس وہ آج ان کا جو ہے وہ ٹرائل شروع ہو گیا توشہ خانہ 2 کا, کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ معاملہ اب ایف آئی اے کے حوالے ہو گیا ہے. انہوں نے بھی آج ادارے خیال کیا ہے سر, وہ علی فائزی صاحب پر بھی غم و غصے کا اظہار, وہ کہہ رہے ہیں یہ جو آئینی ترامیم آ رہی ہیں ان کے خلاف آ رہی ہیں, ان کو جیل میں رکھنے کے لیے تھوڑے سے وہ بھی جذبات کو قابو میں رکھیں, اور یہ اپنے ذرا لوگوں کے اوپر فکر کسنے, تانے دینے, اس کو ختم کر دیں. قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان پہ غصہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ان کا 1 مہینہ رہ گیا ہے, 25 اکتوبر کو انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے. ان کا یہ کارنامہ ہم یاد رکھیں گے. انہوں نے سپریم کورٹ کو بحیثیت ادارے کے مستحکم کیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے میرے پاس ایک کتاب ہے, بچوں کو قابل اور باصلاحیت کیسے بنائیں. اچھا, یہ شائزہ شاہد صاحبہ ہیں. اچھا, اور ساری عمر ان کی تعلیم سے اور تدریس سے, یعنی تدریس میں گزری ہے. یہ میجر جنرل شہزاد سکندر کی اہلیہ ہیں.
جو گیریزن یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، ریٹائر ہوئے ہیں، اور میں تو سمجھے کتاب کمال کی کتاب ہے، بچوں کو کیسے باصلاحیت بنائیں، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں، ان کی کیسے حوصلہ افزائی کریں، تربیت کیسے کریں، ان کی کیسے تربیت کریں، یہ انہوں نے کہا یہ والدین کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، ہر والد کو اور ہر ماں کو یہ پڑھنی چاہیے. اور یہ جو شاہدہ شاہد ہیں، دیکھیں جب ان سے میں ملا ہوں، میرا تو پاکستانی قوم پر اعتماد اور گہرا ہو گیا. بھائی دیکھیے یہ منڈیا والا ایک گاؤں ہے، اس میں آ کے اس میں سکول ہیپی ہوم سکول ہے، 300 بچے پڑھ رہے ہیں علاقے کے، اور ان کے ساتھ بھائی ان کے خصوصی سلوک ہے، مختلف عمر کے بچے لیتی ہیں، ان کو 3-4 سال میں 5 سال میں اور تک لے جاتی ہیں، اور 350 بچے اور سب کچھ سکول کے ذمہ ہے. افواج پاکستان نہیں، دیکھیں میجر جنرل جو ہمارے شہزاد سکندر ہیں، ان کا بھی کارنامہ ہے، ان کی اہلیہ کا بھی کارنامہ ہے. لوگ جا کے ذرا دیکھیں منڈیا والا میں جلوں کے پاس ہے، اور دیکھیں کیسی روشنی بکھر رہی ہے، اور کیسی تعلیم وہاں دی جا رہی ہے. کیا بات ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.